अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर खावर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत जिस तरह जमीन बोस हो रही है, जिस तरह जवाल का शिकार है, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो हमारे सियासतदान हैं कौमी सतह के, पांचवीं या मिडिल क्लास के जो बच्चे स्कूल के अंदर लड़ते हैं, जब बाहर बच्चे खेलते हैं तो वो मट्टी के गरोंदे बना के गिराते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिराते हैं। इस तरह का खेल तमाशा हमारे मुल्क के अंदर जारी और सारी है। और ये ऐसा मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के एक अहम तरीन खित्ते पे हमारा मुल्क वाक़या है। अभी जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले जो खबर आई है, एक अफसोसनाक खबर, ईरान की तरफ से, ईरान के बॉर्डर की तरफ से हमला हुआ है और हमारे 4 जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस दाने पे खड़ी है, जहां पहुंच चुकी है, वो आपके सामने है। वर्ल्ड बैंक ने भी हमें कर्जा देने से इनकार कर दिया है। दोस्त ममालिक से जो हमें उम्मीद थी कि कुछ पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान के खजाने के अंदर कुछ हालात बेहतर होंगे, वो भी आपके सामने कुछ नहीं पता चल रहा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 50 साला जो रिकॉर्ड था महंगाई का, वो टूट चुका हुआ है। इंटरेस्ट रेट जो है, बैंक से जब कर्जा लेते हैं, वो जो है पिछले 14 साल 16 साल का रिकॉर्ड है। ये ज़हन में जरूर रखिएगा, जब बैंक जो कर्जा देते हैं, जिससे कारोबार होता है, वो महंगे हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर हर चीज महंगी हो जाती है। जाहिर है, जब किसी चीज के ऊपर जो कॉस्ट लगती है चीज बनाने के ऊपर, वो महंगी हो जाएगी तो फिर हर चीज जो है वो महंगाई की ही तरफ चलेगी। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है वो कहां खड़ी है? जब से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, जो है इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को गिराया गया, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। उससे ऑनवर्ड क्या हालात वाक़यात चल रहे थे? ये पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पीडीएम की हुकूमत जो है वफाक के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से क्या चैलेंजेस किए जा रहे थे, क्या बयानात दिए जा रहे थे इमरान खान को कि आप ये काम करें तो फिर हम ये काम करेंगे। ये आपको थोड़ा सा खुलासा आपको दिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि हर मौके के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वन वर्सेस ऑल, जो ऑल है जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान साहब, बाकी छोटी नेशनलिस्ट जो खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक तमाम छोटी जमातें जिस अलायंस का हिस्सा हैं, वो क्या कहती रही। और हर मौके के ऊपर इमरान खान ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर अमल दरामद किया। 2 असेंबलियां जो है पंजाब और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की तहलील हो चुकी हुई हैं। ये सुने, ये कहते क्या थे, इमरान खान को क्या चैलेंज किया करते थे? ना उन्होंने इस्तीफा देने से हमसे मशवरा किया, अब वो आते हैं तो 100 मिनट तशरीफ लाएं, बिल्कुल आए, हाउस में बैठे, पार्लियामेंट में आके बैठे या सियासी जमातों के साथ बैठे, सियासी क्यादत के साथ बैठे। जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ें, असेंबलियों के अंदर आए, बैठें। अगले इलेक्शन को हम गैर मुतनाज़ा करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर शिरकत करें। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि सब आकर पार्लियामान में बैठें और पार्लियामान को जो है वो इज्जत बख्शें, पार्लियामान उनको इज्जत दे। इस वक्त की अहम तरीन जरूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर। मैं नहीं चाहता हूं साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। नाजरीन, इमरान खान को ये सारे पैगाम दिए गए। इमरान खान ने कल फैसला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि चलें वापस चलते हैं नेशनल असेंबली के अंदर। जो हमने कहा था कि हम पंजाब असेंबली और केपी से बाहर निकल जाएंगे, तो वो भी इन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि आप असेंबली तोड़ें और देखें हम इलेक्शन करवाएंगे, वो हो गया। कल ये फैसला किया गया जो आफ्टरनून के अंदर कि हम वापस जाते हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जो हमारा हक है बहसीयत अपोजिशन पार्टी, हम लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन भी लेंगे, पार्लियामानी लीडर भी हमारा होगा और उसके अलावा पीएससी का जो चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो भी हमारी पार्टी से होगा। हम स्पीकर से मिलेंगे। जो है परवेज खटक साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई, उसको मिलना था स्पीकर से। और उसके बाद आनन फानन जो हालातों वाकयात, जो पाकिस्तान की सियासत ने जो करवट ली, नाजरीन, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आपको नहीं मिलेगी। बेशक वो जितना मर्जी
انڈر ڈیولپ ہو, ڈیولپنگ ہو, لیکن ہمارے ہاں یہ کارنامہ کل جو ہے سر انجام دیا گیا. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتائیں گے, راجہ پرویز اشرف صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جب ان سے بات استعفوں کے حوالے سے میڈیا سوال پوچھتے, جناب اعلیٰ استعفے دیے ہوئے ہیں تو ان کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرے اور سارے کا سارا معاملہ ختم کرے, اس کے اوپر ان کی جو سٹیٹڈ پوزیشن تھی وہ ضرور سنیے گا, اور اس کے بعد جو کل ان کا فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو دیں گے. اسپیکر کو سیٹسفائی کرنا ہے, اس کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ استعفیٰ آپ نے والنٹری دیا ہے, تو پھر ایک ایک کر کو آنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلاک کسی کے استعفے منظور کروں, نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے, نہ اس کی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں. چوہدری صاحب, نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں, تو سر یہ کس نے اجازت دے دی کل راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ جو تمام پی ٹی آئی کے بڑے زعماء ہیں, ان کے بڑے لیڈران ہیں, ان کے استعفے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں, اور آپ کے دوست سکندر سلطان راجہ صاحب نے, وہ آپ کو پتا ہے جس انداز سے وہ ایکٹ کرتے ہیں, وہ تو پھر سب کو جو ہے سرپرائز کر دیتے ہیں. تو کل عمل ہو گیا. جی چوہدری صاحب. نہیں, جب اسپیکر نے بھیج دیا تو وہ ان کے پاس کیا اتھارٹی تھی. اینی وے میں یعنی جو انڈیسنٹ ہیسٹ میں کیا ہے نا, 2 دن پہلے خان صاحب نے کہا کہ ہم واپس اسمبلیوں میں جا رہے ہیں اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور شہباز شریف کو عدم اعتماد کا یا اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, تو وہ انہوں نے کہا ہوئے سانو اتنے بھی نہیں کھلون دیں دے, ادھر پہنچ گئے اور راتوں رات ان کے آدھے سے استعفے منظور کر لیے. اب باقیوں کا آج کیوں نہیں کیے مجھے نہیں پتا. تو ادھر رانا ثناءاللہ بڑھ کے مارتے مارتے لندن روانہ ہو گئے ہیں. جی اور یہ انہوں نے ملک کے نظام کو, آئین کو, قانون کو, اپنی باتوں کو, اپنے وعدوں کو, اپنی بڑکوں کو, اپنی یعنی جو کچھ بھی آج تک یہ کہتے ہیں صاحب باقی چھوڑے. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے جب پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس نیشنل اسمبلی کے اندر, ایئر وائز چینل کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور ہمارے چینل کے اوپر ہمیں عزت بخشی رانا صاحب نے, وہ جب ہم نے سوال پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا سنیں ذرا. اسمبلی میں جو ہے وہ آنے پر ان کو ویلکم اس لیے کریں گے کہ جب یہ جا رہے تھے تو ہم نے اس وقت ہی یہ کہا تھا کہ یہ ان کا غیر جمہوری فیصلہ ہے, ہٹ درمی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا, اپنی ہر بات سے رجوع کرنا پڑے گا. ناظرین, کل ہٹ درمی اور یہ غیر جمہوری عمل کس نے کیا اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہتے, یہ آپ اپنی رائے قائم کریں, جو بھی تاثر آپ نے قائم کرنا ہے. لیکن کل یہ رانا صاحب نے جو بیان دیا ہمارے پاس آ کے, اس کے بعد کہیں چینج آف ہارٹ ہوا, کہیں کو میسج گیا, کہیں کو پیغام رسانی ہوئی. سب سے پہلے جو خواجہ آصف صاحب میرے سیالکوٹ کے بڑے ہیں, انہوں نے کہا یہ شطرنج کا کھیل ہے اور شطرنج کے کھیل کے ہم بڑے ماہر ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر یہ ٹویٹ کر دیا. جب اس سے بھی جو ہے ان کی تسلی نہیں ہوئی, اس کے بعد عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ بھی نوجوان سیاستدان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا وہ بھی کمال کا تھا. انہوں نے کہا سرپرائز. ناظرین, سرپرائز جو ہے وہ ملٹری اصطلاح ہے. فوج کے اندر جب آپ دشمن کے اوپر اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں اس کو سرپرائز اٹیک بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو سرپرائز کیا, سرپرائز اٹیک کیا آپ کے اوپر, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیسا لگا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ واپس آ رہے تھے مشاورت کرنے, کر لو مشورہ, یہ لو مشاورت. اس کے بعد یقین کریں چودھری صاحب, مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا, کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب, ان کے جو والد صاحب ہیں, ان کی جمہوریت کے لیے, تحریک پاکستان کے لیے جو ان کی جو خدمات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا. لیکن ان کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا, 35 حلقوں میں عمران خان ہی امیدوار ہوں گے, وہ جو ہے تحریک انصاف کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ کوٹ کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا یہ علاج ہم نے 2 ماہ سے سوچ رکھا تھا, صرف 4 لوگوں کو علم تھا, صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے تو آپ کو منا کر واپس لے آتے, مگر آپ ضمنیاں لڑو ضمنیاں. ناظرین, اس وقت جو ہے یہ جو
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بیان کیا یہ پہلے سنیں، پھر اس کے بعد آپ کو فردر اس ساری کی ساری صورتحال کے اوپر آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ ہم نے ایک چیز جو ہے ایک پولیٹیکل موو کی ہے چیس بورڈ، پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر، تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ استعفے تو ان کے پڑے ہوئے ہیں، جس وقت مرضی منظور کر لیں، جس وقت موجودہ ماحول میں ہماری یہ موو جو ہے وہ بالکل پولیٹیکلی ایبسولوٹلی کریکٹ ہے جو ہم نے کیا ان کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، یہ جو اس کے بعد جو پی ایم ایل این آفیشیل ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ایک تصویر ٹویٹ کی جاتی ہے، محترم ہمارے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں چیک میٹ۔ یہ جو تمام ہم خلاصہ آپ کو ناظرین بتا رہے ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان، ریاست پاکستان جن گمبھیر مسائل کا شکار ہے، ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے، ڈالر کا کچھ پتہ نہیں ہے، 250 300 کہاں پہ جا کے رکے گا۔ آج تمام اخبارات کے اندر جو بزنس سیکشنز ہیں وہ پڑھ لیں، آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر مہنگائی، انفلیشن، جو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل کر لیں، تمام اخبارات کے اندر یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے ملکی تاریخ کی بدترین جو حالت ہے اس کو پہنچ چکی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک کے سیاستدان، خالی سیاستدان نہیں چوہدری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب اختیار جناب ہیں، ان کے پاس ریاست کے انتظامات، انتظام سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ یہ غیر سنجیدہ جب بیانات دیں گے تو ناظرین ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے چودھری صاحب، مجھے 1971 کے واقعات جو ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے جو میرے سلیبس کا حصہ تھا، میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے، وہ میں جب ان کو کورلیٹ کرتا ہوں چودھری صاحب تو یقین کریں خوف آتا ہے۔ یہ ہٹ درمی، یہ ضد بازی ہمیں کہاں لے کے جائے گی چودھری صاحب؟ بھائی بات یہ خاور گمن صاحب، آپ تو اتنا تفصیلات اور اتنا آپ کی گہری نظر ہے ماشاءاللہ، وہ مجھے بتائیں جب 1 سال پہلے اور اس سے بھی کم عرصے میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لوگوں کو کہا ہو کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ ٹرم بھی پوری کریں اور اگر ان کی کارکردگی اچھی اور اس میں آپ بھی شامل تھے ان لوگوں میں بھی، جی لکھ کے بھی، تو پھر اس کے بعد کس چیز نے ان سب کو مجبور کیا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو گرایا جائے، اور ان لوگوں کو جن کے پاس نہ کوئی پلان تھا، نہ ایجنڈا تھا، نہ پروگرام، نہ کوئی پارٹی کی اسٹرینتھ، نہ عوام میں ان کی کوئی اتنی ایسی بات تھی کہ ان کو لایا جاتا، اب ان کو جب بٹھا دیا گیا اس سارے نیگیٹیوز کے بعد ہر چیز ان کے خلاف جا رہی تھی، ہر چیز الٹی تھی، اور سب سے بدترین یہ کہ 6% قوم کی اکانومی گرو کر رہی تھی، اور یعنی کرونا وائرس کے باوجود پاکستان واز ون آف دی کنٹریز وچ سروائیوڈ دیٹ کرائسس، جی اٹ ڈیڈ ویل، اور 30-40 ہزار سے اوپر نہیں ہماری ڈیڈ باڈیز گئی اللہ کے فضل سے۔ اس سارے کے باوجود جب آپ نے ان کو نکال کے ان کو بٹھا دیا، اور اس دن بھی ان سے بات ہوئی جس دن شاہ محمود اور شہباز شریف کا ووٹ پڑ رہا تھا، میں نے کہا آپ نے بہت غلط کر دیا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اب بھی موقع ہے، ان کے پاس ووٹ کوئی نہیں ہے، 2 بندوں کی اکثریت ہے، تو لوگوں کو کہہ دیں کہ یار شاہ محمود کو ووٹ دے دیں، آپ کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے تو ان کی پارٹی کا بندہ ہے تو ملک کو تباہی نہ کرے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کے یہ لوگوں نے کہا نہیں اب ہم کچھ نہیں کرنا وہ، اور دوسرے یہ جو آپ کے جنرل فیض ہے ریٹائرڈ، تو انہوں نے کسی سے کہا نہیں ہونا الیکشن ہو جائے، بھائی الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ آپ افسوس، نوابزاد صلح کا شعر جڑا موٹا لے کے رکھتے، افسوس تم نہ کسی بات پر پورے اترے، نہ وفائیں تمہیں آئیں نہ جفائیں تمہیں آئیں، بھائی کسی چیز سے قائم ہو۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں جی ساڈے سے چمدیاں بھی ہوں چلن گیا، وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ۔ کیوں کہ جب سارے نیگیٹوز کے باوجود ہمیں 9 اپریل کی رات پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دے دیا جائے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ دیر یو آر جو صاحب تباہی بربادی۔ اس ملک کے ساتھ جو وفا کرتے ہیں ان کا نام ارشد شریف ہے،
جو وفا کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لی, اور جو جفائیں کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا بولنا ہے. ناظرین, 25 مئی کا مشہور دن آپ کو یاد ہوگا, عمران خان نے لانگ مارچ کرنا تھا. اس دوران جو پی ڈی ایم تھی, پی ڈی ایم کے جو لیڈران تھے وہ سب کیا بات کر رہے تھے کہ جناب اعلیٰ ہمیں کیا کرنا ہے ملک کے اندر. اس سے پہلے کیا ہوا, الیکشن کی طرف جانا ہے, کیا ملاقاتیں ہوئیں, ملک کے ساتھ کیا کچھ ہونا چاہیے, یہ بھی آپ کو سناتے ہیں. فیصلے کیا ہوئے, بار بار ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ نظر رکھیے گا, دیکھتے رہیے گا کہ ہمارے سیاستدان کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. سنیں ذرا. فواد چودھری صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے. انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. ان سے 22-23 کو ہر چیز طے ہو گئی تھی. یہ مان گئے تھے اسمبلیاں بھی توڑ دیں گے, ہم الیکشنز کرواتے ہیں, آپ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں. تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں. وہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ نہیں جی یہ تو تھوڑا کمزور ہو گئے ہیں, وہ بدل گئے راتوں رات. تو نواز شریف صاحب نے کہا میں ان کے کہنے پہ انتخابات نہیں کراؤں گا. اگر یہ دھمکی نہ دیتا کہ میں جی آ رہا ہوں 25 تاریخ کو, تو شاید اتحادی حکومت کا الیکشن کے ڈیٹ سے متعلق یا عرصے سے متعلق فیصلہ مختلف ہوتا. رانا صاحب, انتہائی ادب سے گزارش یہ ہے کہ آپ کیوں عمران خان کے اوپر جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا ملک کس حالت میں کھڑا ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا ملک کے اندر اگر آپ نے سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا اشد ضرورت ہے. کیا صرف عمران خان ہی آپ کے لیے اہم رہ گیا تھا؟ ناظرین, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پی ڈی ایم کی طرف سے جب ظاہر ہے کے پی کے اندر حکومت پی ٹی آئی کی اور پنجاب میں بھی حکومت واپس لے لی عمران خان نے. اس کے بعد تواتر کے ساتھ عمران خان کو یہ تانا دیا جاتا رہا اور میجورٹی آف دا میڈیا کے اندر بھی یہی ویو تھا, عمران خان پاکستان کے 60-70% کے علاقوں کے اوپر حکومت ہے. ظاہر ہے پنجاب اور کے پی کے اندر بڑے بجٹس ہیں ان کے پاس, مزے ہیں, موجیں ہیں, وزراء اپنا کام کروا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ گرانٹ مل رہی ہیں, ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. عمران خان تو بہت ہی پاگل ہوگا اگر یہ اسمبلیاں توڑے گا. ہاں, اگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا تو ہم کل ہی الیکشن کروا دیں گے, آپ ہم سے لکھوا لیں. ناظرین, یہ چیز ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ کیا کچھ کہا گیا, سنیں. اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہو کہ نئے الیکشن ہی پاکستان کے مسائل حل ہیں تو دونوں اسمبلیوں میں آپ کی حکومت آ گئی ہے, آپ ریزائن کریں, بسم اللہ الیکشن کرواتے ہیں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں, کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو, ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. بڑی آسان ہے, الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن. ناظرین, آج اس وقت جب میں اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ انفارمیشن ہے وہ شیئر کر رہے ہیں, اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں. جی جوئی صاحب, اب یہ اگلا کیا بیانیہ ان کی طرف سے آنا ہے؟ سنا ہے لندن کے اندر کوئی نئے بیانیے کو کشیدہ جا رہا ہے, کشید ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں اس بیانیے کے اندر وہ جو فارمر کچھ ملٹری کے لیڈران اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے گا. آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی ہے کہ وہ کیا بیانیہ ہوگا؟ نہیں, ان کا بیانیہ کوئی نہیں ہے. وہ ہر روز ہر گھنٹے اپنے بیانیے بدلتے رہتے ہیں. یہ صرف اور صرف نیگیٹو پلاننگ کر سکتے ہیں کہ کس طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے, کس طرح پی ٹی آئی کے بندوں کو جیلوں میں ڈالا جائے, کس طرح ان کے مقدمے کیے جائیں, کس طرح اب چونکہ ان کی پنجاب اور کے پی میں بھی گورنمنٹس نہیں رہی تو ان کے گھروں پر ریڈز کروائے جائے اور ان کو ان کے خاندانوں کی اور ان کی خواتین کی تذلیل کرنے کے پروگرام. یہ دے ہیو نتھنگ پازیٹیو ٹو آفر. اچھا, سازش جو خان صاحب روتے ہیں نا, نہ تو ان کے پاس فرصت ہے کہ وہ کبھی تفصیل میں لوگوں سے بات کریں, نہ کوئی ان کو, یعنی اب آپ کو میں بتاتا ہوں, اگر آپ کے پاس ہے 2 منٹ. جی جی پلیز پلیز. اچھا, یہ آپ بھی جٹ ہو تو چودھری فواد جڑا اور بہت معزز جٹ ہے تہاڈی طرح, بہت مہربانی اور بگ پولیٹیکل, اور اب ہی از گروئنگ ان آفس. یعنی جو میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اپنے کارڈ اچھی طرح کھیلے تو ایک بڑے سیاستدان کے طور پر ابھریں گے انشاءاللہ. ہیونگ سیڈ دس, لو جی سنو پھر آج خبر. بہت سارے آپ کو کہتے ہیں مجھے 5 گھنٹے وہ بتایا, 6 گھنٹے اس نے بتایا, میں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا, مٹی سے مد
نہ انہوں کا کوئی رابطہ نہ واسطہ. لو جی 22 مارچ 2022 22 مارچ 2022 رات 11:30 بجے فواد چودھری جو وفاقی وزیر تھے انہوں نے گھنٹی پر گھنٹی کر دی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بندوں کو کہ بھائی وہ خان صاحب کو اٹھائیں. انہوں نے کہا بھائی وہ تو کمرے میں اب ریٹائر کر گئے ہیں تو ہمیں تو انہوں نے نہیں اجازت دی. انہوں نے کہا نہیں قیامت آ جائے گی نہ اٹھایا. انہوں نے کہا کیا ہو کیا گیا ہے ان کو کیا بتائیں اٹھا کے. انہوں نے کہا جی فواد چودھری صاحب کو میسج دیا گیا ہے راول ڈیم کے اندر سے, پانی کے اندر کشتی جو چل رہی ہے اس کے اندر سے میسنجر آیا, اس نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع جو ہے مدت اس کو ختم کر رہے ہیں, آج رات ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں, ان کو نکال رہے ہیں. تو خان صاحب کو پوچھیں یہ بات جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں اور ان کو منع کریں. لو جی نہ بادلے نہ خواستہ انہوں نے خان صاحب کو اٹھایا. انہوں نے کہا میں تو یہاں گھر میں سویا ہوں تو میرے تو خواب میں بھی نہیں ہے تو میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں یا یہ کروں, میرا سیکرٹری بھی اپنے گھر سویا ہوا ہے. تو یہ جو سازش اور تانے بانے جوڑے گئے نا, ایک ماحول پیدا کیا گیا کہ جنرل باجوہ کو کہے گا جی وہ راتوں رات تھانوں تو کڈن لگے نے. تو اگر آپ چلے جائیں 23 مارچ کی پریڈ والے دن, وہ ذیشان از ویری گڈ ایٹ اٹ. انہوں نے کہا کہ وہ پریڈ پر جب خان صاحب پہنچے پرائم منسٹر کے طور پر تو آپ نے نوٹ کیا کہ جنرل باجوہ اور نیول ایئر جو بھی کھڑے تھے وہ پیچھے کھڑے تھے اور یہ جا کے ان سے حال ملائے بغیر جس جگہ انہوں نے کھڑے ہونا تھا وہاں کھڑے ہو گئے. تو اب میں آپ کو جو بیک گراؤنڈ بتائیے, اس طرح سازشیں کی گئی, غلط انفارمیشن فیڈ کی گئی اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا. اور میں وہ نام جو ہے نا وہ ایک دن بعد باہر لے کے آؤں گا کہ کون وہ پچھلی سیٹ پر لٹا کے لے کے گیا, کس رنگ کی گاڑی تھی, کتنے گھنٹے میٹنگ ہوئی, وہ ڈگی نہیں تھی. تو یہ اب بھی بات آ جائے. اور اچھی بات یہ ہے جو ہمیں پتہ ملا ہے کہ انڈر دی لیڈرشپ آف جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں آرمی جو ہے انہوں نے کہا ہم نہ کوئی سازش کرنے والے, نہ کوئی ملک کے اداروں کا ان کا وقار, ان کا عزت احترام, عوام کا ان کے ساتھ تال میل, اور عوام کو اور سیاسی قوتوں کو ملک کے مفاد میں فوج کے شانہ بشانہ لے کے کام کر رہے ہیں. آج آپ نے ابھی بہت خوفناک خبر دی ہے, کبھی افغانستان سے, کبھی ایران سے, کبھی انڈیا سے, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. اور یہ کہ 2 صوبے انہوں نے خود کہہ کہ عمران خان توڑ کے دکھائے ہم اگلے دن الیکشن کا, ان کو پتا تھا نہیں کریں گے. اچھا ان کو پتا تھا یہ لیکن جی اور اب کیا ہے, ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہے, لیکن الیکشن بھی ہو کے رہیں گے اور عمران خان جیت کے بھی رہے گا کیونکہ دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. اب کراچی میں آج جو آپ نے غدر مچا دیا ہے اور جس طرح کے ریزلٹس دیے ہیں, انہوں نے کہا اس سٹوری پہ صاحب آئیں گے دوسری یہ پروگرام کے بعد, یہ بریک کے بعد اس سٹوری پہ آئیں گے. جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں؟ بالکل کلیئر ہو گئی ہیں. یہ اس وقت کی سازش ہے. وہ رات کو جو عدالتیں کھلی تھی وہ اب لمبی سٹوری ہے. کسی دن بلائے نا فواد چودھری کو, بلاتے آپ کو کون رات کے اندھیرے میں جگہ کے الٹے پلٹے میسج دے رہا تھا. لیکن جو صاحب یہ تھوڑا سا ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ جب یہ پی ڈی ایم کہتی تھی استعفے دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا, الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن ہی رہ جائے گا, یہ سنیں ذرا, آپ کی تھوڑی سی یادداشت تازہ ہو. اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن. اپوزیشن کے پاس اس وقت تقریباً 450 نشستیں ہیں اور 450 نشستیں یا 400 سے زیادہ نشستوں پر جب استعفے آئیں گے تو پھر ضمنی الیکشن نہیں ہوتا, پھر جنرل الیکشن ہی ہوتا ہے. یہ بڑے لیڈران ہیں مریم صاحبہ, احسن اقبال صاحب پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن چوہدری صاحب جو اصل کہانی ہے, محترم رانا ثناءاللہ صاحب جن کو بلایا گیا وہ لندن کے اندر کہ جی تسی کیتا کی ہے, وہ جڑا چودھری پرویز لائی صاحب نے کہا جی کہ تسی اتھے بہ کے کر دیے کی رہے ہو. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں سارے استعفے آ گئے ہیں, یہ مریم صاحبہ کے بھی علم میں ہوگا, لندن کے اندر انفارمیشن ان کو مل رہی ہوگی, 2 اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہیں. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک نیا جناب وہ شگوفہ چھوڑ دیا, یہ سنیں ذرا.
90 روز کے اندر انتخابات کرانے کی پابندی. دیر آر کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل پروویژنس کہ جو ان کے ارلی الیکشن کو جو ہے وہ روکتی ہیں. جنرل الیکشن ایک ہی دفعہ تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کا جو ہے وہ کون سی پروویژن ہے جو جلد انتخابات کو روکے؟ جو کانسٹیٹیوشن کی ایک ہول اسکیم ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا اس کی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے. وہ اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 224 بہت واضح ہے ناظرین. اگر اس وائلیشن ہوئی, آئین کی وائلیشن ہوئی, پاکستان کے اندر الحمدللہ سپریم کورٹ موجود ہے. چیف جسٹس صاحب عمر عطا بنیال صاحب اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑے کیسز کے اوپر جس طرح فیصلے دیے. اگر کسی کے خام خیالی ہے کہ ملک کے اندر الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے گا اور یہ کوئی لارجر سکیم ڈیفیٹ ہوگی, میرے خیال میں ان کو جتنا جلدی اس سے باہر نکل آئیں بہتر ہوگا, کیونکہ ملک کو اب الیکشن کی طرف جانا ہے. اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ گئے ہیں, 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئے ہیں. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. علی زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صدر سندھ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ کی پارٹی چیئرمین کی طرف سے ایک بیان آیا تھا, اگر میں غلط نہیں, انہوں نے کہا جی کراچی کے اندر ہماری جو پارٹی کی تنظیم ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر پا رہی, اور آپ کے جو ہمدرد ہیں ووٹر سپورٹر دس پارٹ آف دا ورلڈ پاکستان کے اندر وہ کافی مایوس ہیں آپ کی اس پرفارمنس سے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میرے انڈر سندھ کے کتنے ڈویژنز آتے ہیں؟ سکھر ڈویژن, لاڑکانہ ڈویژن, میرپور خاص ڈویژن, نواب شاہ ڈویژن, حیدرآباد ڈویژن اور کراچی ڈویژن. یہ 6 ڈویژن آتے ہیں. اب ان 6 ڈویژنز میں کراچی ایک ڈویژن ہے, اور کراچی کے اندر یہ جو تنظیم بنی ہے اس کو 9 مہینے 10 مہینے ہوئے ہیں. اب اس 10 مہینے میں ہم 4000 تک پہنچ گئے ہیں, لیکن کوئی بھی تنظیم میرے پاس ایسی نہیں ہے جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم, اسٹیٹ سپانسرڈ ریگنگ, ریاستی دہشت گردی کے ساتھ لڑ سکے. یہ والی ہم نے ٹریننگ دی بھی نہیں, نام دینا چاہتے ہیں. جو الیکشن کے دن ہوا آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر اور باقی دنیا کے سارے ٹی وی چینلز پہ پاکستان کے کم از کم وہ چلتا رہا, اور سوشل میڈیا نے سب دیکھا. کھلے عام ریاستی یعنی کہ ریگنگ, پولیس کے ملی ہوئی ملوث پوری زرداری مافیا کی ادھر. اب مجھے بتائیں, آج میرے پاس 39 یونین کاؤنسلز کے, وہ اس میں سے 13 تو میں بھی گیا تھا کیماڑی پہ, جہاں پہ اٹیک ہی کر دیا. وہ انہوں نے پتھراؤ اور ڈنڈے اور بار اسلحہ لے کے بھی اندر آ گئے. وہ تو پیچھے سے نکال دیا, وہ تو دیور اٹیک کر رہے ہیں. سن لیں میری بات, سوال کا جواب پلیز سن لیں خاور, کیونکہ یہ بڑی پبلک پوزیشن لوگوں نے لیے, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ارسپیکٹو آف دا کانسیکوینسز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ ہماری پارٹی جنگ میں ہے, ہماری پارٹی ہے پنجاب کی بڑی جنگ میں, اپریل سے جنگ میں, اپریل سے ہم تحریک میں ہیں, اپریل سے 4 دفعہ, جولائی سے 4 دفعہ الیکشن 1-2 دن پہلے ڈیلے ہو گئے. اس کے بعد تحریکیں ہو رہی ہیں, لانگ مارچز ہو رہے ہیں, دھرنے ہو رہے ہیں, شہر میں ہم نے اتنے پروٹیسٹ کیے ہیں. اس کے باوجود ہم شاید 100 نہیں, ہمارے پاس 80-85-90 یونین کاؤنسل ہماری تھی, لیکن جو بےمانی کی, ابھی 13 یونین کاؤنسل کے فارم 11 جو جس پہ پریسائڈنگ آفیسر کا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے, وہ اس پہ ہم جیتے ہوئے صرف کیماڑی کے ڈسٹرکٹ میں. وہ وار بیچارے 3 دن سے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ فارم 11 دے کے ہمارا رزلٹ دے دیں. وہ اندر سے رزلٹ اپنی مرضی کا بنا کے دے رہے ہیں. ایک یو سی میں میرے حلقے میں 1248 کتنے پڑے ہوئے ووٹ, ان کو 700 پڑے, 702. ادھر ڈنڈا لگا کے 1702 کر دیا. اب میں جاؤں کورٹ میں لڑتا رہوں. دیکھیں, یہ والا اگر کام ہونا تھا کہ ایس ایچ او تک کو کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ لڑائی جتنی بڑی بھی تنظیم ہو پھر یہ خونم خرابہ والا کام ہوگا. So therefore yes, تنظیم بہتر ہو سکتی ہے, لیکن سارا کام تنظیم پہ نہیں. آپ کا آرگومنٹ بجا, لیکن یہی جو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کراچی کے اندر آپ کے ایم این ایز ہیں, کراچی کے اندر آپ کے 2 درجن کے قریب ایم پی ایز ہیں. جماعت اسلامی نے وہی جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, زرداری صاحب جو وہاں پہ آپ جس پہ بھی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں, پروونشل جو حکومت ہے سندھ کی, انہوں نے بھی, جماعت اسلامی نے بھی یہ جنگ لڑی. ان کے رزلٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے رزلٹ, کیونکہ یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی ایم کے ایم سائڈ پہ بیٹھ گئی, یہ جو کمپیریزن پنجاب میں بیٹھ کے یا ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, دس از ویری ان یوزل. وہ تو کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کا تکبر توڑ دیا, اور جماعت اسلامی کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے بھی لڑائی کی, انہوں نے تو اپنے نتیجے حاصل کیے. دیکھیں, جماعت اسلامی نے 2013 سے الیکشن ہارا, حافظ نعیم صدر تھے. 15 میں الیکشن ہارا, حافظ نعیم صدر تھے.
18 में इलेक्शन हारा, हाफिज नईम सदर थे। उसके बाद 6-7 बाई इलेक्शन हुए, उनका एक कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, हाफिज नईम सदर थे। और उनका 1 पॉइंट एजेंडा रहा है कि जी कराची में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है मेयर का। हम 50 काम और कर रहे हैं। हमारे यहां तो तंजीम बार बार बदलती रही है। पहली दफा ये हुआ है कि मुझे 1 साल या 13-14 महीने का स्प्रेड मिला है, और उस स्प्रेड में भी जो हमारा जो सबसे बड़ा असासा है, जो जिनको बेचारे को गोलियां लगा के इंजर कर दिया, वो 2.5-3 महीने से तो वो मोबाइल नहीं है ना, बाहर नहीं है। और उसके बाद जो मोबाइल थे भी तो पंजाब में इलेक्शन होते रहे, वो पंजाब के इलेक्शन में बिजी थे खान साहब। उसके बाद वो जो बड़े एक कराची में जलसा करने खान साहब का टाइम मिला है। मेरे साथ भी खान साहब को इतना टाइम दे दे, मैं आपको कराची भी देखिए। मेरे पास आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मुझे नहीं पता कि जमात इस्लामी ने इलेक्शन में टीवी के ऊपर चैनल आपके सारा दिन इश्तिहार जो 3 दिन चले वो कैसे चले, मेरे पास तो वो पैसे नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हमारी तंजीम बेहतर होनी चाहिए, 100% बेहतर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। रूम फॉर इंप्रूवमेंट, बहुत रूम फॉर इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये सारा जो अटैक आ जाए, मैं अपने कैंडिडेट्स को बोलूं जो बेचारे उधर लड़ रहे हैं रियासती दहशतगर्दी के, मैं उनके साथ खड़ा हूं कि मैं अपनी तंजीम पे क्रिटिसाइज करूं। वो तंजीम का काम मैं अंदर करूंगा, जो वीकनेसेस है वो मैं अंदर करूंगा। मैं टीवी के ऊपर गुलाम हुसैन साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो चौधरी साहब इनसे पूछे हैं कि एक कोई इमरान खान का, तो वो आपको पता है किसी हल्के में जाता भी नहीं, इलेक्शन जीत जाता है। ये कहते हैं इमरान खान साहब हमारे पास नहीं आए। चौधरी साहब पहले सवाल कर रहे हैं, आपने बात कर ली है, उन्होंने जवाब सुनते हैं ना। जी 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 बात करूंगा। जी अली जैदी साहब, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप जिंदा सलामत प्रोग्राम में आ गए हैं, और आप पर हमला हुआ है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये कोई काबिल कबूल बात नहीं है, ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये। और दूसरा, ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि पीपल्स पार्टी कराची की सीटें जीते। यानी मेरी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि पीपल्स पार्टी कभी कराची ने उनको कट गई उनकी। एक तो ये अजूबा हुआ, कट गई यार। तो अब दोबारा आवाज आ रही है? नहीं, वो चौधरी साहब उनकी कॉल कट गई है, दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चौधरी साहब मीनवाइल उनसे राब्ता होता है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, कराची के अंदर हुआ क्या है? हुआ क्या जी, वो कह रहे हैं कि 40 हमारी ये है, 25 इन्होंने उनको घपले किए हैं, और 11 जो है रिजल्ट तब्दील किए है। फॉर्म 11 के जो रिजल्ट कुछ और शो कर रहे हैं, ऊपर जाके चेंज करके और कुछ दे दिया। तो आप अगर इनको गिने तो इनके भी 70-80 बन जाती है। तो वैसे जैसे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ख्याल है, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मिल जाएगी या जमात इस्लामी इनकी तरफ आएगी? जी, इनको तो अपनी वो सिचुएशन देख के करना है। असल में जब एमकेएम ने बायकॉट कर दिया ना कराची, जी जो साहब लाइन मिल गई है, सवाल कर रहे हैं, जैदी साहब हमारे साथ हैं। जी मैं जैदी साहब, अगर मैं ये कहूं, अच्छा आपके 40 आपके आ गए हैं, 11 आपके रिजल्ट चेंज हुए हैं, और 25 सीटें और हैं जिनको और खराब किया गया। तो अगर आपके अंदाजे जो है, मैं समझाऊं, क्या 70-80 तो बन रही थी सर। ये मैं थोड़ी सी खता कलामी माफ, ये थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे दूं सर। हमारे पास तकरीबन 39 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं, एडिशन टू 40, जिसका हमें मिल गया है फॉर्म 11 जिसमें गड़बड़ है। वो कोई भी मेरे साथ आरओ बैठना चाहे, टीवी पे बैठना चाहे, जहां मैं आपको वो फॉर्म 11 दे दूंगा। 80 आपके बन रहे हैं ना, उनमें से कुछ। जी सर, चलिए जैदी साहब भी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे जो है जैदी साहब का जारी रखते हैं। स्टे विद अस, वेलकम बैक। जैदी साहब आप सवाल कर रहे थे अली जैदी साहब से, कंटिन्यू कर लीजिएगा, 2 मिनट है, जरा छोटा सवाल, और जैदी साहब जरा जल्दी जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल, वो जवाब देते रहे, मैंने तो बात पूछनी है। एक तो ये है कि जो एमकेएम ने बायकॉट किया ना, आपके लोग जो है ना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो अब निकलना ही कोई नहीं, तो छोड़ो, वो घर से नहीं निकले। दिस इज माई असेसमेंट सियासी वर्कर्स का। अब ये बताएं, आप जमात इस्लामी वालों के साथ मिलकर बनाएंगे गवर्नमेंट या अलग रहेंगे? और तीसरा, आप ये कह रहे हैं कि हम 40 हमारे रिजल्ट दे दिए और 40 इन्होंने खराब कर दिए। चौधरी साहब, तीसरे सवाल का 40 का जिनका हमें पता चला है, और आते जा रहे हैं हमारे पास फॉर्म 11, तो 40 अगर हमारे बढ़ेंगे तो इन लोगों के कम भी तो होंगे ना, सबसे ज्यादा तो पीपल्स पार्टी के कम होंगे। दूसरा, जो आपने बात की एमकेएम की, 11 बजे तक रात को, बल्कि रात भर तो ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी का खतरा है शहर में, पता नहीं टीटीपी बम फाड़ने लगी है, क्या हो गया। अभी क्रिकेट मैचेस में कोई नहीं था खतरा, बस जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन रात को खुद इदारों की मीटिंग हुई है, ये हो गया है, वो हो गया, या आप भूल जाए।
ہر آدھے گھنٹے میں الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ورکرز کو کنفیوز کر کے، ڈرا دھمکا کے اور پولیس کو استعمال کر کے یہ الیکشن جیتے ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیت سکتی، کبھی نہیں جیت سکتی۔ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگ نہیں نکلے، لوگوں کو اور زیادہ نکلنا چاہیے تھا، بالکل آئے گی، میئر کے اور لیے لوگوں کو نکلنا جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں گے آپ؟ مضبوط ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی فیصلہ ہم نے کرا ہے، پیپلز پارٹی کو ہم نہیں بننے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے شہر کراچی پیپلز پارٹی کو ہم نہیں دیں گے۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتی ہے آپ کی رائے میں؟ واٹ از یور اسسمنٹ؟ مجھے نہیں پتا، وہ تو پھر حافظ بھائی سے پوچھیں نا، حافظ نہیں بتائیں گے آپ۔ اچھا، ویسے ایم کیو ایم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اتنا بڑا رسک کسی لالچ میں لیا، یا کیا اس پہ یہ سوال بڑا اہم ہے؟ اگلے دنوں آپ سے دوبارہ کوئی نشست کریں گے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے، تب تک کراچی کی صورتحال 5 سیکنڈ میں جواب دے دوں جی۔ وہ فون کال پہ چلتے ہیں، فون کال پہ ہمیں چھوڑ کے گئے، فون کال